शालोम अलैखिम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन और आपको प्रोग्राम नूर हयात और अपने इस लाउंज में खुशामदीद कहता हूं। आज हम देखेंगे मुक़द्दस लूका का इंजीली बयान, उसका 8वां बाब और उसकी 27वीं आयत से। इंजील जलील में यूं लिखा है, जब वो किनारे पर उतरा तो उस शहर का एक मर्द उसे मिला जिसमें बदरूहें थीं और उसने बड़ी मुद्दत से कपड़े ना पहने थे और वो घर में नहीं बल्कि कब्रों में रहा करता था। वो यस्सु को देखकर चिल्लाया और उसके आगे गिरकर बुलंद आवाज़ से कहने लगा, आए यस्सु, खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम? तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि वो उस नापाक रूह को हुक्म देता था कि उस आदमी में से निकल जा, इसलिए कि उसने उसको अक्सर पकड़ा था और हर चंद लोग उसे जंजीरों और बेड़ियों से जकड़ कर काबू में रखते थे, तो भी वो जंजीरों को तोड़ डालता था और बदरू उसको बियाबानों में भगाए फिरती थी। यस्सु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, लश्कर, क्योंकि उसमें बहुत सी बदरूहें थीं। और वो उसकी मिन्नत करने लगी कि हमें अथाह गड्ढे में जाने का हुक्म ना दे। वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा गौल चर रहा था। उन्होंने उसकी मिन्नत की कि हमें उनके अंदर जाने दे। उसने उन्हें जाने दिया और बदरूहें उस आदमी में से निकलकर सूअरों के अंदर गईं और गौल कराड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। ये माजरा देखकर चराने वाले भागे और जाकर शहर और देहात में खबर दी। लोग उस माजरे को देखने को निकले और यस्सु के पास आकर उस आदमी को, जिसमें बदरूहें निकली थीं, कपड़े पहने और होश में यस्सु के पांव के पास बैठे पाया और डर गए। और देखने वालों ने उनको खबर दी कि जिसमें बदरूहें थीं वो किस तरह अच्छा हुआ। और गरासीनियों के गिरदोनवा के सब लोगों ने उससे दरख्वास्त की कि हमारे पास से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ी दहशत छा गई थी। बस वो कश्ती में बैठकर वापस गया। लेकिन जिस शख्स में से बदरूहें निकल गई थीं, वो उसकी मिन्नत करके कहने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे। मगर यस्सु ने उसे रुखसत करके कहा, अपने घर को लौटकर लोगों से बयान कर कि खुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। वो रवाना होकर तमाम शहर में चर्चा करने लगा कि यस्सु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। ये हमारे खुदावंद यस्सु मसीह की इंजील है। आए मसीह, तेरी तारीफ हो। आमीन। खुदावंद यस्सु मसीह की ज़मीनी खिदमत, उनकी गलीली खिदमत का एक और वाक़या हमें यहाँ पर नज़र आता है। ये कुछ यूं शुरू होता है कि जब वो किनारे पर उतरा। हमें याद है कि पिछली दफ़ा जब हम इसी बाब पर बहस कर रहे थे तो हमने देखा था कि खुदावंद यस्सु मसीह अपने शागिर्दों के साथ एक कश्ती पर सवार हुए थे और उन्होंने अपने शागिर्दों को ये हुक्म दिया था कि आओ हम इस झील के पार चलें। यूनानी लिटरेचर में पार चलना दुश्मन के इलाके में, इनटू द एनिमीज टेरिटरी कहलाता है। और यहाँ पर खुदावंद यस्सु मसीह अपने शागिर्दों को तरबियत की खातिर एक ऐसे इलाके में लेकर जाना चाहते हैं जहाँ पर कि इब्लीस का डेरा है, वो गैर कौमों का इलाका है, जैसा कि बहुत सारी चीज़ों से हम पर वाज़े हो जाएगा। और फिर हमने देखा कि कैसे इब्लीस ने उनकी राह रोकने की कोशिश की। उस झील में एक तूफ़ान आ गया। लेकिन हमने ये भी देखा कि उस तूफ़ान में एक शख्सियत ऐसी थी जो उस कश्ती में बड़े सुकून के साथ सो रही थी। हमने खुदावंद यस्सु मसीह का प्रॉमिस देखा, उनका वादा देखा, उनका हुक्म देखा। हमने खुदावंद यस्सु मसीह का इत्मीनान देखा था। और उसके बाद जब उनके शागिर्दों ने उनको झंझोड़ कर उठाया तो वो उठे और उन्होंने हवा और पानी को डांट दिया और लिखा है कि वो थम गए और सुकून हो गया और शागिर्द डर गए। वो आपस में पूछने लगे, ये कौन है? और जवाब यही था कि ये मसीह है, ये
خدا کا مسیح ہے۔ اب دشمن کے علاقے میں جانا ہے، ابلیس کے علاقے میں جانا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یسوع اور اس کے شاگرد اس علاقے میں نہ ہی آئیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کی قدرت اس طوفان پر حاوی ہو گئی اور یوں خداوند یسوع مسیح اور ان کے شاگرد اس علاقے میں پہنچ گئے۔ اب آگے ویلکم کرنے والا کون ہے، خوش آمدید کہنے والا کون ہے؟ ایک ایسا شخص جس میں کہ بدروحوں کا ڈیرا تھا، ایک پورا لشکر، انگریزی میں ہم کہتے ہیں لیجن، ایک پورا لیجن، ایک پورا لشکر اس کے اندر تھا بدروحوں کا۔ اور جب ہم اس واقعے میں اس کے حال پر نظر کرتے ہیں تو ہمیں بربادی اور تباہی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کی حالت بالکل اس بیابان جیسی ہے جس میں جا کر وہ بس گیا تھا۔ لوکا ہمیں بتاتے ہیں کہ جب وہ کنارے پر اترا تو اس شہر کا ایک مرد اسے ملا جس میں بدروحیں تھیں۔ ایک بدروح کی بات نہیں ہو رہی، اور اس نے بڑی مدت سے کپڑے نہ پہنے تھے، اور وہ گھر میں نہیں بلکہ قبروں میں رہا کرتا تھا۔ اٹر ڈیواسٹیشن، ٹوٹل تباہی کی ایک تصویر ہمیں نظر آ رہی ہے، اور ابلیس جس زندگی پر قبضہ کر لیتا ہے وہ اس کو اسی طرح سے رگیدتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ یسوع آ گئے ہیں، یسوع کے شاگرد ان کے ساتھ ہیں، اور ہم نے پہلے بھی یہ دیکھا ہے کہ جہاں کہیں بد ارواح کا، ابلیسی قوتوں کا یسوع کے ساتھ سامنا ہوتا ہے وہ فوراً یسوع کو پہچان لیتی ہیں۔ یہاں کیا ہوا؟ وہ یسوع کو دیکھ کر چلایا اور اس کے آگے گر کر بلند آواز سے کہنے لگا، اے یسوع خدا تعالیٰ کے بیٹے، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تیری منت کرتا ہوں مجھے عذاب میں نہ ڈال۔ شاید یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ ابلیس کا اور اس کے حواریوں کا، اس کے ساتھیوں کا علم المسیح ہم سے بہت زیادہ وسیع ہے، ان کی کرسٹالوجی ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ کوئی بھی بدروح جب خداوند یسوع مسیح کے سامنے آئی تو اس کو مسیح کہہ کر ہی مخاطب کیا، خدا تعالیٰ کا بیٹا کہہ کر مخاطب کیا۔ وہ مسیح کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اور یہاں پر بھی اس لشکر نے اس شخص کے اندر سے چلا کر کہا، اے یسوع خدا تعالیٰ کے بیٹے۔ یعقوب ہمیں اپنے خط میں بتاتے ہیں کہ شیاطین بھی خدا پر ایمان رکھتے اور اس کے سامنے تھر تھر کانپتے ہیں۔ وہ خدا کو بھی جانتے ہیں، خدا کے بیٹے کو بھی جانتے ہیں، اس کے بارے میں مکمل علم رکھتے ہیں، اور وہ اس کے اختیار کو بھی جانتے ہیں۔ یہاں پر منت کر رہا ہے وہ لشکر خداوند یسوع مسیح سے کہ وہ ان کو عذاب میں نہ ڈالیں۔ اب یہ عذاب کیا ہے یہ آگے چل کر ہم پر واضح ہو جائے گا، لیکن بتانا یہ تھا کہ ان کا علم المسیح ہم سے زیادہ واضح ہے۔ اس کے علاوہ وہ علم الآخرت سے بھی بہت اچھی طرح سے واقف ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ ایک دن ان کا خاتمہ ہونا ہے، اور اس لیے وہ یسوع مسیح کی پہلی آمد پر یسوع مسیح کے ساتھ لین دین بھی کر لیتے ہیں، یسوع مسیح کے ساتھ بارگیننگ بھی کر لیتے ہیں، جیسا کہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے۔ آگے لکھا ہے، کیونکہ وہ اس ناپاک روح کو حکم دیتا تھا کہ اس آدمی میں سے نکل جا، اس لیے کہ اس نے اس کو اکثر پکڑا تھا، اور ہر چند لوگ اسے زنجیروں اور بیڑیوں سے جکڑ کر قابو میں رکھتے تھے، تو بھی وہ زنجیروں کو توڑ ڈالتا تھا، اور بدروح اس کو بیابانوں میں بھگائے پھرتی تھی۔ مکمل تباہی کی مکمل تصویر، ایک زندگی جو ابلیس کے قبضے میں ہے، اس کے بد ارواح کے قبضے میں ہے، اور وہ اس کو رگیدتا پھرتا ہے۔ یہ علاقہ گراسینیوں کا علاقہ ہے۔ جب وہ چلا اٹھے کہ اے یسوع خدا تعالیٰ کے بیٹے، تو پھر یسوع نے بھی ان سے تعارف حاصل کرنا چاہا، اور خداوند یسوع مسیح نے پوچھا، تیرا کیا نام ہے؟
اس نے کہا لشکر، کیونکہ اس میں بہت سی بدروہیں تھیں، اور وہ اس کی منت کرنے لگیں کہ ہمیں اتھا گڑھے میں جانے کا حکم نہ دے۔ یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہمیں توقف کرنا پڑے گا۔ جو یہ بد ارواح ہیں جن کا ذکر یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں، ان کے 3 درجات ہیں۔ ان میں سے کچھ بد ارواح ابھی تک آسمانی مقاموں پر رہتی ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب ابلیس کی اور اس کے ساتھی فرشتوں کی میکائیل اور اس کی فوجوں کے ساتھ جنگ ہوئی تھی تو 2/3 فرشتے زمین پر گرا دیے گئے تھے، وہ فرشتے جو اب بد ارواح ہیں، لیکن وہ 1/3 ابھی بھی آسمانی مقاموں میں ہیں، اور وہ مائیکل اور اس کی فوجوں کے ساتھ برسر پیکار رہتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا دوسرا درجہ ہے زمین پر۔ وہ جو زمین پر گرائے گئے تھے ان کی اکثریت آج بھی زمین ہی پر رہتی ہے، اور وہ خدا کے لوگوں کے ساتھ، خدا کی کلیسیا کے ساتھ برسر پیکار رہتے ہیں۔ خیر اور شر کی جنگ تو ہمیشہ سے جاری تھی اور جاری رہے گی۔ یہ جنگ آسمانوں میں بھی ہو رہی ہے اور یہ جنگ زمین پر بھی جاری ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں چند بد ارواح کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کو اتھا گڑھے میں قید کر کے رکھا گیا ہے۔ اگر آپ یہودا کا خط پڑھیں تو آپ کو وہاں پر بڑی تفصیل سے یہ بات اس کی پہلی چند آیات میں نظر آ جائے گی کہ بہت سارے بد ارواح کو ایک اتھا گڑھے میں، ایک ایبس میں قید کر کے رکھا گیا ہے۔ لیکن مکاشوہ کی کتاب کے 9 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جب ان کو بھی آزاد کر دیا جائے گا۔ تو یہ 3 درجات ہیں بد ارواح کے بھی۔ یہاں جن بد ارواح کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کا مکالمہ چل رہا ہے، یہ اس دوسرے درجے میں آتی ہیں جو کہ زمین پر گھومتی پھرتی اور انسانوں کو ستاتی ہیں اور کلیسیا کے ساتھ جنگ کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ منت کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں عذاب میں نہ ڈال، ہمیں اس تیسرے درجے میں نہ بھیج دے۔ ایمان کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر وہ چاہیں تو ان کو اسی وقت اس اتھا گڑھے میں بند کر سکتے ہیں، جہاں سے وہ صرف اس وقت آزاد ہوں گے جس دن وہ اتھا گڑھا کھولا جائے گا۔ تو یسوع کے اختیار کو، یسوع کی اتھارٹی کو بھی جانتے اور مانتی ہیں یہ بد ارواح۔ وہاں پہاڑ پر سوروں کا ایک بڑا غول چل رہا تھا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر یہ موعودہ سرزمین ہوتی تو وہاں پر سور ہمیں نظر نہ آتے، لیکن یہاں پر ان ناپاک جانوروں کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ غیر قوموں کا علاقہ ہے۔ ایک بڑا غول چل رہا تھا، انہوں نے اس کی منت کی کہ ہمیں ان کے اندر جانے دے، اس نے انہیں جانے دیا۔ یسوع کے اختیار کے سامنے شیاطین بھی کانپتے ہیں، اور بدروہیں اس آدمی میں سے نکل کر سواروں کے اندر گئیں اور غول کراڑے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور ڈوب مرا۔ یہ ماجرا دیکھ کر چرانے والے بھاگے اور جا کر شہر اور دیہات میں خبر دی۔ اب جن کے فارم پر وہ سور ہوں گے ان کا تو نقصان ہو گیا کہ ایک پورا غول سوروں کا جھیل میں کود گیا اور مر گیا۔ اور جو لوگ یہ ماجرا دیکھ رہے تھے انہوں نے جا کر گرد و نواح کے دیہات میں اور شہروں میں لوگوں کو اس واقعے کی خبر دی۔ تو جہاں پہلے ہم نے ایک مکمل تباہی کی تصویر دیکھی تھی، اب ہم دیکھیں گے کہ وہاں مکمل بحالی آ چکی ہے۔ اور وہ مکمل بحالی کس وجہ سے آئی؟ کہ خداوند یسوع مسیح اور اس شخص کی آپس میں ملاقات ہو گئی۔ خدا بحال کرتا ہے، مسیح
بحال کرتا ہے، وہ مکمل تباہی کو مکمل بحالی میں تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ لوکا ہمیں آگے بتاتے ہیں، لوگ اس ماجرے کو دیکھنے کو نکلے اور یسوع کے پاس آ کر اس آدمی کو جس میں سے بدروحیں نکلی تھیں کپڑے پہنے اور ہوش میں یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھے پایا اور ڈر گئے۔ مکمل بحالی، جہاں وہ کپڑے نہیں پہنتا تھا کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، جہاں پر وہ ایجیٹیٹڈ رہتا تھا، ہر وقت وہ بدحواس رہتا تھا، وہ بڑے سکون کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھا ہے۔ جہاں وہ لوگوں کو گزرنے نہیں دیتا تھا، وہاں اب بالکل امن ہو چکا ہے، اطمینان ہو چکا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ شاید پہلے کبھی اس شخص سے نہ ڈرے ہوں۔ ہاں، راستہ ضرور بدلا ہوگا لوگوں نے اپنا ادھر سے گزرتے ہوئے، لیکن ڈرے نہیں ہوں گے۔ اب جب اس کو ہوش میں دیکھا تو ڈر گئے، کیونکہ انہوں نے اس قدرت کو پہچان لیا جو اس کے پیچھے کار فرما تھی۔ ڈی اے کارسن کہتے ہیں دس از ہولی آ، یہ مقدس خوف ہے۔ جہاں پر خدا کی حضوری ہوتی ہے، جہاں پر خدا کی معموری ہوتی ہے، وہاں پر ہولی آ ہوتا ہے، ایک مقدس خوف ہوتا ہے، لوگ ڈر جاتے ہیں۔ یسوع نے طوفان تھما دیا، شاگرد ڈر گئے۔ اگین اٹ از ہولی آ، یہ لوگ ڈر گئے۔ اور ہوا کیا؟ اور دیکھنے والوں نے ان کو خبر دی کہ جس میں بدروحیں تھیں وہ کس طرح اچھا ہوا، اور گراسینیوں کے گرد و نواح کے سب لوگوں نے اس سے درخواست کی کہ ہمارے پاس سے چلا جا، کیونکہ ان پر بڑی دہشت چھا گئی تھی۔ پس وہ کشتی میں بیٹھ کر واپس گیا۔ The ungodly cannot endure the godly۔ خدا کی حضوری چیلنج کرتی ہے، خدا کی پریزنس چیلنج کرتی ہے لوگوں کو۔ یا تو پھر آپ خدا کے پاس آ جائیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اس کے گروہ میں شامل ہو جائیں، ورنہ پھر آپ وہاں رہ نہیں پائیں گے۔ اور یہاں کیا ہوا؟ بڑی دہشت چھا گئی، لوگوں نے کہا تو یہاں سے چلا جا۔ واٹ اے پٹی، کتنے افسوس کی بات ہے۔ خداوند یسوع مسیح بحالی لے کر آئے ہیں، خداوند یسوع مسیح ریسٹوریشن لے کر آئے ہیں، لیکن ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ تو یہاں سے چلا جا۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب اور اس کا 26واں باب پڑھیں تو ہم دیکھیں گے کہ اسحاق بن ابراہم پر خدا کی کیسی برکت تھی کہ قحط کے دنوں میں جب وہ کھیتی باڑی کرتا ہے تو 100 گنا پھل ملتا ہے۔ وہ جس جگہ کنواں کھودتا ہے وہاں سے پانی کے سوتے ابل پڑتے ہیں۔ فلسطینیوں سے یہ برداشت نہیں ہوا، جرار کے علاقے کے لوگوں سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ وہاں کا بادشاہ ابی ملک اسحاق کے پاس آیا اور اسے کہا تو یہاں سے چلا جا۔ اگین واٹ اے پٹی، وہ جو بحال کرنے آیا ہے، وہ جو نجات لے کر آیا ہے، اس سے کہا جا رہا ہے تو یہاں سے چلا جا۔ اور لکھا ہے کہ یسوع کشتی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا، واپس چلا گیا۔ لیکن وہ شخص جو خدا کی بحالی کا مزہ چکھ چکا ہے، جو خدا کی مخلصی کا مزہ چکھ چکا ہے، وہ شخص اس کی منت کر کے کہنے لگا کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے دے۔ آپ نے شاید غور کیا ہو کہ اس واقعے میں پہلے
بد ارواں، وہ بدروئیں خداوند یسوع مسیح کی منت کرتی ہیں، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اس کی منت کرتی ہیں۔ اس کے بعد اس علاقے کے لوگ خداوند یسوع مسیح کی منت کرتے ہیں، اگرچہ کہ اردو ترجمے میں لفظ درخواست استعمال ہوا۔ اور یہاں پر اب وہ شخص جس میں سے بدروئیں نکلی تھیں وہ خداوند یسوع مسیح کی منت کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ لوکا اس ماجرے میں، اس واقعے میں ہمیں خداوند یسوع مسیح کا اختیار بھی دکھا رہا ہے۔ وہ ہمیں بتا رہا ہے حتیٰ کہ ابلیس بھی ان کے اختیار کو مانتا ہے۔ آئے خدا تعالیٰ کے بیٹے، آئے یسوع، ہمیں عذاب میں نہ ڈال۔ ہم نے دیکھا کہ پہلے خداوند یسوع مسیح نے اس علاقے میں آتے ہوئے ایک طوفان کو تھما دیا۔ فورسز آف نیچر تھی نا، عوامل فطرت تھے، پانی ہے، ہوا ہے، طوفان ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنا اختیار ان عوامل فطرت پر، ان فورسز آف نیچر پر ثابت کر دیا۔ لیکن اب جب وہ گراسینیوں کے علاقے میں آئے ہیں تو سپر نیچرل کے ساتھ ان کا واسطہ پڑ گیا، مافوق الفطرت کے ساتھ ان کا واسطہ پڑ گیا۔ یہاں وہ شخص ہے جو بدروح گرفتہ ہے، یہ سپر نیچرل ہے، انسان کا ان پر اختیار نہیں ہے۔ ہاں خدا ضرور ان پر اختیار رکھتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے بدروحوں کے اس لشکر کو اس شخص میں سے نکال کر سپر نیچرل پر بھی اپنا اختیار ظاہر کر دیا، مافوق الفطرت پر بھی اپنا اختیار ظاہر کر دیا۔ بیماریاں ہیں، عوامل فطرت ہیں، اس کے بعد اب ہم نے دیکھا کہ وہ جو مافوق الفطرت چیزیں ہیں ان پر بھی خداوند یسوع مسیح اختیار رکھتے ہیں، اور ان کے اختیار کو ثابت ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ لوکا بتاتے ہیں آگے، لیکن جس شخص میں سے بدروئیں نکل گئی تھیں وہ اس کی منت کر کے کہنے لگا کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے دے، مگر یسوع نے اسے رخصت کر کے کہا۔ باقیوں نے تو خداوند یسوع مسیح کو اپنے سے دور بھیج دیا، یہ شخص خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اس نے خدا کی مخلصی کا، خدا کی نجات کا، خدا کے چھٹکارے کا مزہ چکھ لیا ہے۔ اس نے یسوع مسیح کی قدرت کا نظارہ دیکھ لیا ہے، اور اب وہ خداوند یسوع مسیح کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح اس کو اپنے ساتھ لے جانے پر بھی راضی نہیں ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو جس علاقے میں خداوند یسوع مسیح نے یہ معجزہ فرمایا، خداوند یسوع مسیح اس علاقے کی طرف مڑ کر ہمیں آتے ہوئے نظر نہیں آتے، نہ ہی ان کے شاگرد ان کی حیات میں اس علاقے کی طرف دوبارہ آئے۔ لیکن خدا کی گواہی کو تو اس علاقے میں بھی قائم ہونا ہے، خدا کی بادشاہی کی منادی اس علاقے میں بھی ہونی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑا مشکل سا کام اس کے سپرد کر دیا، اپنے گھر کو لوٹ کر لوگوں سے بیان کر کے خدا نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے ہیں۔ اس نے کہا میرے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے اپنا گواہ بنا کر اس علاقے میں چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ You will be my witness in this land۔ فلپیوں کے خط میں پولس رسول کہتے ہیں میرا دل تو چاہتا ہے کہ اسی وقت، ابھی کوچ کر کے اپنے خداوند کے پاس چلا جاؤں۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے حضور میں رہیں۔ لیکن ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ تمہاری خاطر، کلیسیا کی خاطر، مجھے اس جسم کے خیمے میں ابھی کچھ عرصہ
اور گزارنا ہے۔ ہم میں سے کتنوں کی خواہش ہوگی کہ ہم بھی کوچ کر کے خداوند یسوع مسیح کے پاس چلے جائیں، لیکن وہ کام بھی تو ضروری ہے جو وہ ہمیں دے کر گیا ہے۔ ہم نے اسی دنیا میں رہتے ہوئے شاگرد بنانے ہیں، ہم نے اسی دنیا میں رہتے ہوئے باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے لوگوں کو بپتسمہ دینا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس کو ایک کام دے دیا، ایک مشن اس کے سپرد کر دیا۔ اپنے گھر کو لوٹ کر لوگوں سے بیان کر کہ خدا نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے، اور وہ بھی خداوند یسوع مسیح کی بات مان گیا۔ وہ روانہ ہو کر تمام شہر میں چرچا کرنے لگا کہ یسوع نے میرے لیے کیسے بڑے کام کیے۔ یقیناً خداوند یسوع مسیح نے ہماری زندگی میں بھی بہت بڑے بڑے کام کیے ہوں گے۔ اگر ہمیں کوئی اور اس کی برکت اپنی زندگی میں نہ بھی ملے تو ذرا پیچھے مڑ کر اس کی صلیب پر نگاہ کر لیجئے گا۔ یہ اسی صلیب کا معجزہ ہے کہ آج میں بھی اور آپ بھی مکمل بحالی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ وہ بھی وقت تھا جب ہم بھی اس شخص کی طرح مکمل بربادی کی تصویر تھے، اور خداوند یسوع مسیح کی قدرت کے وسیلہ سے آج ہم بھی بحال ہیں، آج ہم بھی خدا کی بادشاہی کا حصہ ہیں۔ لیکن ساتھ میں ایک ذمہ داری بھی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ ہمارے خدا نے اور ہمارے خداوند نے ہمارے لیے کیسے بڑے کام کیے ہیں۔ بدروحوں نے اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے اختیار میں دے دیا کہ وہ ان کو اتھا گڑھے میں نہ ڈال لے۔ کیا میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو اس کے اختیار میں دیا ہے؟ اس شخص نے اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے اختیار میں دے دیا۔ وہ یسوع مسیح کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک مشن اس کے سپرد کر دیا۔ کیا ہم بھی خداوند یسوع مسیح کی اختیار میں رہتے ہوئے وہ کام کرنا چاہیں گے جو وہ ہمیں دے کر گیا ہے؟ اٹس $1 ملین کویسچن، اس پہ غور کیجئے گا، اور اگر جواب مل جائے تو ہم سے شیئر بھی کیجئے گا۔ ہمارے کانٹیکٹ کی، ہمارے رابطے کی تمام تر تفصیلات آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوں گی۔ آپ کسی بھی حوالے سے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔